अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और ख़ूबसूरत सी सर्दी का वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। तो भाई हम आज की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर आपको आज का एपिसोड कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना मत भूलिएगा। और जो खामोश रीडर्स हैं उन सबसे स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी भाई वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। उससे आप सबको ये फ़ायदा होगा कि आप लोगों को बार बार मेरे चैनल पर आने की ज़हमत नहीं करनी पड़ेगी। आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन पर वक्त थंबनेल के साथ मिल जाया करेगा। और मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि 30 के सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरी कर दें, लेकिन आप लोगों ने मेरी डिमांड पूरी नहीं की। अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर तो आ रहे हैं, लेकिन वो उसी ड्यूरेशन से आ रहे हैं जिस तरह आते थे। तो मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और आप लोगों ने सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए, लेकिन मैंने फिर भी पूरी कोशिश की कि आपको हूरम की मेगा एपिसोड दे सकूं। तो जी मैंने उस एपिसोड में पूरी कोशिश की कि अरहाम के आपको बहुत सारे शेर्स दिखा सकूं, जिसमें जुनूनियत, मोहब्बत, सॉफ्टनेस। तो इसलिए और मैंने पूरी कोशिश की थी कि मैं हूरम फैंस की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतर सकूं। यकीनन आप सब ने एंजॉय की होगी और एंजॉय किए होंगे और बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं इस एपिसोड पे हूरम फैंस की तरफ से। और कुछ तनकीदी कमेंट्स भी आए। तो जी वो उन लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, रिव्यू था। तो एक्चुअली अरहाम का करैक्टर, जब भी कोई करैक्टर पीक पे जाता है तो उससे मोहब्बत के साथ नेगेटिविटी भी मिलती है। सॉरी, नेगेटिविटी नहीं कह सकते, तनकीद भी मिलती है। तो ये हर रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। पर्सनली अटैक जब किया जाता है तो वो चीज़ चुभती है। सम टाइम अरहाम के करैक्टर पे तनकीद होते होते भी तो थोड़ा सा पर्सनली चला जाता है। तो इट्स ओके। आप लोग कोई भी राइटर आपको ये नहीं कहेगी कि भाई आप लोग तनकीद कर सकते हैं, आप लोग करैक्टर्स पे तनकीद कर सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इसलिए बिकॉज़ मेरे लिए आप सबकी सजेशन, आप सबकी रिव्यूज़ बहुत अहमियत रखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लग रहा है तो उसकी भी तारीफ़ किया करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ तनकीद करें। अगर अरहाम कैरेक्टर में या सीन में आपने एंजॉय किया है, आपको पढ़ के थोड़ी सी अच्छी वाइब्स आई हैं या आपने एंजॉय किया है, चाहे आपको सीन बुरे लग रहे हैं लेकिन आप लोगों ने का दिल कहा है हाँ सीन इंटरेस्टिंग है, तो भाई उसकी भी तारीफ़ कर दिया करें। तो जी चैनल को बार बार आपसे रिक्वेस्ट करूँगी 30 के सब्सक्राइबर पूरे कर दें, तो इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी मैं आपको मेगा एक लॉन्ग एपिसोड दूँ। और जी मेरी जो हूरम स्पेशल एपिसोड थी वो थी 10,000 से भी ऊपर के वर्ड्स थे। आप लोग देख सकते हैं कि जो पेजेस थे वो 80 से अबव थे और उन पेजेस पे काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ था। तो मेरी कोई भी एपिसोड 6-7,000 वर्ड से नीचे की नहीं होती। बहुत कम एपिसोड्स हैं जो 4,000 एपिसोड्स उनके करेक्टर्स हैं। जी बहुत ही कम वो एपिसोड्स हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है मैं लॉन्ग एपिसोड दूँ, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जी जब आप लोग मुझ पे तनकीद करते हैं कि आप ऐसा कर रही हैं, मैं पूरी कोशिश करती हूँ लॉन्ग एपिसोड दूँ और 10,000 वर्ड्स लिखना और फिर उसको सोच कर लिखना और फिर उसको एक सीन्स में डालना और डायलॉग्स भी लिखना। हम ये नहीं और कह मतलब सकते कि ये वो बहुत इग्नोर हुए मुश्किल हैं। मेहनत हाँ, तलब काम पिछले होता है। कुछ सम टाइम एक एपिसोड्स सीन में पे जैसे उनको आप इग्नोर लोग किसी किया चीज़ गया पे कोई है काम कर रहे हैं कि वो तो इग्नोर अटक हो जाते चुके हैं हैं। बिकॉज और एक ही जगह पे रहते यकीन हैं। माने तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ होता चीज़ें जो है। थी मैं वो बहुत दूसरे सारे कपल्स सीन्स की पे आना पहले अक्सर ज़रूरी अटक थी। जाती तो हूँ। इंशाल्लाह ताला वो सीन्स असमंद में जैसे अभी मैंने पूरी सोचा प्रॉपर होता, मैंने टाइम सोचा मिलेगा। है कि अच्छा चलें आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने सोचा था अरहाम हूर के कमरे में जाएगा, अरहाम जब शाह मेंशन में जाएगा अरहाम ने हूर के कमरे में ज़रूर जाना है, ये बात मुझे पता थी।
لیکن ارحام کو حور کے کمرے کی طرف لے کر جانا بہت مشکل تھا۔ تو وہ ایپیسوڈ سلطان شاہ اور ارحام کے بیچ جو بھی کنورسیشن ہوئی تھی آپ لوگوں کو وہ بہت پسند آئی تھی، بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے ریویو دیے تھے، کوئی بھی میرا ایسا ریڈر نہیں تھا جس نے اس ایپیسوڈ کو سراہا نہ ہو، جن کو سلطان شاہ اور ارحام کے ڈائلاگس پسند نہ آئے ہوں۔ تو سوچیں وہ ارحام کو کمرے تک لے کے جانا آپ کی رائٹر کے لیے کتنا مشکل تھا۔ تو پلیز اسی محنت کو جان کر، اسی ایک چیز کو جان کر چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور مجھے بتائیے گا ضرور کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ لگا۔ تو جی ہمارے جتنے بھی کپلز ہیں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم تمام کپلز کو پراپر ٹائم دیں۔ زران ابرش کے کپل کو بہت اچھی ٹائمنگ ملی ہے، حورم کے کپل کو بہت ہی اچھی ٹائمنگ ملی ہے، آپ نہیں کہہ سکتے ان دونوں کے کپل اگنور ہوئے ہیں۔ اور جی شہرام اینڈ بہارے کو بھی ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ان کو اچھی اسکریننگ دی جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شروع میں بھی ان کے سینز ہوتے تھے اور اب آ کے بھی ان کے اچھے اور ان کے سینز آپ سب کو بہت پسند آ رہے ہیں۔ ہمارے جو کپل اگنور ہوا ہے وہ ہے فرشتے اینڈ حیدر کا، اور جو اسفند اینڈ عابیر کے جتنے بھی سینز تھے پاورفل تھے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اسفند اینڈ عابیر کے بھی آپ کو خوبصورت تھرلنگ سینز ملنے والے ہیں، تو اسٹے ٹیون۔ اور زرش اور ارحام کی سٹوری ہے جو ہے وہ اینڈنگ مراحل میں داخل ہونے والی ہے۔ تو جی پھر ہم آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں بنا کسی دیر کے، اس دعا کے ساتھ آپ سب جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، اور سب سے بڑھ کر دوسروں کے چہرے پہ بھی مسکراہٹیں بکھیرتے رہیں، اور ایک خوبصورت سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو حاسدوں کی بری نظر سے بچائے، آمین۔ رمز عشق تحریر نور آصف کے 79 پارٹ 2۔ زران خان زادہ بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے ڈریسنگ روم سے باہر آیا۔ ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گیلے بالوں میں برش کرنے لگا۔ ڈریسنگ مرر سے ابرش کی نظر آتے عکس کو دیکھ کر وہ اپنے لب باہم سختی سے بھینچ گیا تھا۔ وہ بکھرے بالوں میں رات والے فراک میں ملبوس بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ ابرش کے ناشتے کا سوچ کر وہ اتنی صبح اٹھا تھا، ورنہ کل ساری رات وہ سویا نہیں تھا۔ آنکھوں میں رت جگہ کی سرخی نمایاں تھی، جس میں ابرش پر غیظ و غضب کی سرخی کی حدت بھی شامل تھی۔ وہ اس کے بچے کو مارنے کا سوچ رہی ہے۔ اس کا پورا بدن جیسے زخموں کی مانند چور تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ابرش کے بخیے ادھیر ڈالے۔ اگر اس کے پہلو میں اس کی اولاد نہیں ہوتی تو شاید وہ یہ بھی کر گزرتا، مگر اپنے بچے کی خاطر اس ضبط کا کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ وہ اس وقت کرب و اذیت کی کیفیت میں تھا۔ اس کی بیوی، اس کی محبت، اپنی ہی پہلی اولاد کو کیسے مارنے کا سوچ سکتی ہے؟ یقین کرنا مشکل تھا، مگر سچ تو یہی تھا۔ اس کا اجڑا ماتم زدہ روپ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یہ بچہ اس کے لیے ماتم کے سوا کچھ نہ تھا۔ زران نے خود پر پرفیوم چھڑکتے مرر سے نظر آتے ابرش کے سرد سپاٹ عکس پر قہر بہا نگاہ ڈالی، جو گہرے سوگ میں گم تھی۔ وہ پرفیوم ٹیبل پر رکھتا، شال کندھوں پر غصے سے جھٹکتا ابرش کی طرف بڑھا۔ اگر یہ سوگ ختم ہو گیا ہو تو اپنا حلیہ درست کر لو۔ ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، زران نے اسے کاٹدار نگاہوں سے گھورتے سلکتے لہجے میں کہا۔ ابرش نے زران کے سرخ و سفید چہرے کی طرف نم آنکھوں سے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ درخشاں کے ہاتھ، ناشتہ بھجوا رہا ہوں، پورا ناشتہ ختم ہونا چاہیے۔ مجھے تمہارے کھانے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہیں چاہیے۔ تینوں ٹائم کا کھانا، فروٹ، جوسز کمرے میں آ جایا کریں گے۔ سیڑھیاں اترنے کی ضرورت نہیں ہے۔
میں مورے سے مل کر آ رہا ہوں، پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زران نے اسے کافی سخت لہجے میں ہدایات دی تھیں۔ وہ اس پر نرمی دکھا کر کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ شاید یہ سب کچھ اتنے دنوں کی نرمی کا اثر ہی تھا، جو سامنے بیٹھا نازک وجود اتنی بے رحمی دکھانے کا سوچ رہا تھا۔ ابریش نے بھیگی شکوہ کناہ نگاہوں سے مقابل کو دیکھا، جو سیاہ لباس میں سحر انگیز لگ رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی مردانہ خوشبو، جس میں پرفیوم کی ملی جلی خوشبو بھی شامل تھی، ابریش کو ہمیشہ کی طرح اپنے حواسوں پر شادی محسوس ہو رہی تھی۔ اس سیاہ لباس میں کسی ریاست کا مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ ابریش نے زران خانزادہ کی سحر انگیز پرسنالٹی پر نظر ڈالتے ہچکی نہیں تھی۔ سامنے کھڑا مغرور شہزادہ اب صرف اس کا نہ رہا تھا۔ وہ آج نہیں، کل تو کسی اور کا بھی ہو جائے گا۔ وہ کیسے برداشت کرے گی؟ ابریش نے اس کی طرف دیکھتے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑیں۔ زران اسے اپنی طرف گہری نگاہوں سے دیکھتا پا کر مشتعل ہوا تھا۔ وہ گلابی بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس پر ظلم و زیادتی کی حد پار کر چکا ہو، حتیٰ ظلم وہ کر رہی تھی۔ ابریش، کوئی حماقت، کوئی جذباتی سین نیچے کریٹ مت کرنا۔ اگر غلطی سے بھی کسی کے سامنے آنسو بہے، تم نے کوئی الٹی سیدھی بات کی، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ زران نے اسے سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ آگے کیا سین کریٹ کیا ہے میں نے؟ کیا کہا ہے میں نے تمہاری عظیم مورے کو؟ تمہارے جان سے پیارے رشتوں کو کیا تکلیف دی ہے میں نے، جو تم یوں مجھے دھمکا رہے ہو؟ ابریش نے اس پر بھیگی نگاہیں گاڑتے استہزائیہ لہجے میں سوال کیا۔ جو تماشے تم کر چکے ہو وہ آج تک اس گھر کی کسی عورت نے نہیں کیے۔ زران جواباً استہزائیہ لہجے میں مسکراتے ہوئے طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا، جو بھی کیا وہ تم سے نکاح سے پہلے کیا۔ اس وقت نہ میں تمہاری عورت تھی، نہ ہی میں حویلی کی عورتوں میں سے تھی۔ تم سے نکاح کے بعد کچھ بھی نہیں کیا، تمہارا ہر حکم مانا، پھر بھی مجھے یہ سزا کیوں؟ ابریش نے بھیگے لہجے میں سوال کیا۔ میرا بچہ پیدا کرنا تمہارے لیے سزا ہے؟ زران کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ تمہارے جھوٹے وعدے میرے لیے سزا ہیں، ابریش نے ہچکی بھرتے چیختے ہوئے کہا۔ ابریش، میرے پاس تمہارے فالتو باتوں کا جواب نہیں ہے۔ تم تو پاگل ہو ہی، عنقریب مجھے بھی کر دو گی۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہارے اس طرح رونے پر میرے بچے پر ذرا سا بھی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ مجھے اپنا بچہ بالکل صحت مند چاہیے، سمجھے تم؟ اسے روتا چیختا دیکھ کر غرایا تھا۔ اسے صرف اپنے بچے کی پرواہ تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس سے اس کا نہیں پوچھا تھا۔ اس کے دل پر کیا قیامت گزر رہی۔ زران کی باتوں پر ابریش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ زران، میں پاگل نہیں ہوں، تم نے اور تمہاری مورے نے مجھے پاگل کیا ہے، کیونکہ تم دونوں کی مینٹلٹی سکھ ہے۔ تمہاری مورے جو بظاہر بہت عظیم دکھتی ہیں، وہ دوگلی عورت ہیں جنہوں نے مجھے برباد کر دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتی زران کے مقابل ہوئی تھی۔ ابریش، زران دبی آواز میں دھاڑا تھا۔ زران کی دھاڑ پر ابریش کی رنگت پل میں زرد ہوئی۔ اس کا نازک بدن ہچکولوں کی مانند لرز رہا تھا۔ ابریش کی زرد رنگت کو دیکھتا وہ اپنی دھاڑ اور غصے پر قابو پا گیا تھا۔ رات سے ہی اس کے عارض پر زردیاں سی گھل گئی تھیں۔
مگر اپنی مورے کے خلاف ابرش کے لفظ برداشت کرنا اس کے لیے بے حد مشکل تھا۔ اسے بازوں سے سختی سے جکڑے خود کے قریب کر گیا۔ شکر ادا کرو ہمارے بچے کا جو تمہارے چہرے کا میں نے حشر نہیں بگاڑا، ورنہ تمہارا گال میں تھپڑوں سے سجا دیتا۔ آئندہ میری مورے کے خلاف کچھ نہ کہنا، ورنہ لحاظ نہیں کروں گا۔ زران ابریش کی بازو پر گرفت مضبوط کرتا اس کی آنکھوں میں اپنی سرد آنکھیں گاڑتے کر آیا تھا۔ ناشتہ بھجوا رہا ہوں، کر لینا۔ اگر تم نے کھانے سے انکار کیا، کسی قسم کا نخرہ دکھایا، ہر درمی دکھائی، میں خود آ کر تمہیں ناشتہ کرواؤں گا، اور مجھ سے نرمی کی امید مت رکھنا۔ زران اسے سرد نظروں سے تنبیہ کرتا دروازہ کھولتا نکل گیا تھا۔ تم جیسے بے حس بے وفا انسان سے مجھے نرمی کی توقع بھی نہیں ہے۔ جاؤ اپنے مورے کے گھٹنوں سے لگ کر بیٹھو، جہاں تمہیں وہ پلوشہ بھی ملے گی جس کے لیے تم اتنی صبح صبح نیچے جا رہے ہو۔ ابریش اس کے جانے کے بعد غصے سے حلق کے بل ہسٹرائی چیختے ہوئے بیڈ پر اوندے منہ گرتے رونے لگی تھی۔ زران سرخ تنا ہوا چہرہ لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ابریش پر اس کا غصہ پہلے سے کئی گنا زیادہ بڑھ گیا تھا۔ پہلے وہ صرف اسے ہی برا بھلا کہتی تھی، مگر آج اس کی مورے کے لیے جو لفظ بولے وہ زران کو مشتعل کر چکے تھے۔ اس کی کنڈیشن کے باعث اپنے غصے پر قابو پا گیا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ پلوشہ اس کے چوڑے سینے سے اٹک کر آنکھیں کھول کر چلا کرو۔ زران نے اسے سرد سرخ نظروں سے گھورتے ہوئے اسے کلائی سے جکڑے خود سے دور کیا۔ وہ اس سے ٹکرانے کے بعد اس کے چوڑے سینے کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ اسے بری طرح خود سے دور چھٹک گیا تھا۔ میری آنکھیں تو کھلی ہیں، تم ہی غصے سے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ تم نے ہی مجھے نہیں دیکھا، تم مجھ سے ٹکرائے ہو، پلوشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زران نے اسے شرربار نگاہوں سے گھورتے ہوئے احتیاطی طور پر ایک نظر سیڑھیوں سے پار نظر آتے لاؤنج میں بنے اپنے کمرے کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ ابریش پلوشہ کو اس کے ساتھ ٹکراتے ہوئے دیکھ لیتی تو یقیناً اس کی زندگی عذاب بنا دیتی۔ رات سے وہ ویسے ہی عذاب جھیل رہا تھا۔ زران کی نظریں سیڑھیوں کی طرف دیکھ کر پلوشہ کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑی تھی۔ وہ اس کے حسین وجود کو صرف اپنی بیوی کے ڈر کی وجہ سے اگنور کر رہا تھا۔ وہ بڑھ بڑھ جلی تھی اور اس وقت آتشی گلابی ڈیزائنر فٹنگ والے فراک میں ملبوس تھی، جس پر ہم رنگ خوبصورت نیٹ کا دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ لائٹ میک اپ کیے وہ غضب ڈھا رہی تھی اور زران خانزادہ تھا اور اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات، اسے بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ زران اسے اگنور کیے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کب تک اگنور کرو گے مجھے زران خانزادہ؟ کچھ دنوں تک میں تمہاری بیوی بن جاؤں گی، کیا تب بھی مجھے ایسے ہی اگنور کرو گے؟ پلوشہ کی بات پر اس کی بھاری قدم رکی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں بھیجی تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو پلوشہ؟ تمہیں ایسی باتیں کرنا زیب دیتا ہے؟ کوئی شرم لحاظ ہے کہ تم میں کہ نہیں؟ زران نے اس کی طرف پلٹتے اسے خشمگی نگاہوں سے گھورا۔ اس میں شرم لحاظ کہاں سے آ گیا؟ تم کل اپنی مورے سے
وعدہ کر چکے ہو کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ مجھے آج صبح ہی پھپھو نے بتایا ہے۔ انہوں نے تو بابا اور مورے کو آج ہی خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ کچھ دنوں میں وہ میرا اور تمہارا نکاح کر دیں گے۔ پلوشا اس کے قریب آتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے بولی، پلوشا میں تم سے کسی صورت نکاح نہیں کروں گا۔ کسی بھی صورت نہیں سمجھی تم، اور تم یہ غلط فہمی دل سے نکال دو۔ تم کبھی میری بیوی کے عہدے پر فائز ہوگی۔ میری بیوی صرف ابرش ہے اور وہی رہے گی۔ زران نے اسے خشمگین نگاہوں سے گھورتے اپنا فیصلہ سنایا، لیکن کل رات تم اپنے مورے سے وعدہ کر چکے ہو، اور وہ میری مورے بابا سے وعدہ کر چکی ہیں۔ پلوشا تحیر زدہ بولی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا جو زران نے کہا تھا۔ میں نے اپنی مورے سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ ان کی طبیعت بہت خراب تھی۔ وہ اس وقت اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ وہ اس وقت جذبات کے زیر اثر تھی۔ اگر میں ان سے کچھ بھی کہتا ان کا بی پی مزید شوٹ کر جاتا۔ اس وقت جو مجھے صحیح لگا میں نے کیا۔ زران کی باتوں پر پلوشا کا چہرہ پل میں فک ہوا تھا۔ تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ تم اپنی مورے سے جھوٹا وعدہ کیسے کر سکتے ہو؟ پلوشا کی زبان لڑکھڑائی تھی، کیونکہ وہ وعدہ میں نے دل سے نہیں کیا تھا، مگر میں بہت سے وعدے اپنی بیوی سے دل سے کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ ہے، میں تم سے دور رہوں گا، اس لیے دور رہو مجھ سے۔ زران خانزادہ اسے سرد نگاہوں سے گھورتے امینہ خانم کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ بھاگتے ہوئے اس کے راہ میں حمائل ہوتے اس کے مقابل آئی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو زران؟ وعدہ دل سے نہیں، وعدہ زبانی بھی کیا جاتا ہے۔ اس وعدے کی بھی اتنی ہی ویلیو ہوتی ہے جتنی ایک دل سے کیے ہوئے وعدے کی ہوتی ہے۔ تم مرد ہو کر اپنی بات سے کیسے مکر سکتے ہو، اور اپنی مورے کو کیا کہو گے؟ جو اس وعدے کو سچ سمجھ بیٹھی ہیں، اور میرے بابا مورے کو کیا کہو گے؟ جو تمہاری مورے کے وعدوں پر یقین کر چکے ہیں، اور مجھے کیا کہو گے؟ میں تمہارے وعدے پر صبح سے ان گنت خواب بن چکے ہوں۔ تم ایک خانزادہ ہو کر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ پلوشا اس کی چادر سینے سے اپنی مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ پلوشا اپنی اوقات میں رہو۔ زران اسے سرد نگاہوں سے گھورتے ہوئے اپنی شال سے غصے سے چھٹک گیا۔ میں اپنی مورے کو سمجھا لوں گا، اور وہ سمجھ بھی جائیں گے۔ مجھے اپنی مورے پر پورا یقین ہے، وہ کبھی اپنے بیٹے کا سکون برباد نہیں کریں گی۔ انہیں میری خوشی چاہیے۔ وہ میری خوشی، میرے سکون کے لیے میری دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں انہیں سمجھاؤں گا میری خوشی، میرا سکون میری بیوی میں ہے۔ اور رہی بات تمہارے مورے بابا سے وعدہ کرنے کی، میں ان سے بھی بات کر لوں گا۔ زران نے قدرے تحمل سے اسے سمجھایا تھا۔ لیکن زران، تمہارا سکون تمہاری بیوی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ جب سے تمہارا اس سے نکاح ہوا ہے تم کبھی سکون میں دکھائی تو نہیں دیے، اور کیا کچھ نہیں کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ تمہیں بھرے جرگے میں ذلیل کیا، تمہارے نکاح سے بھاگ کر تمہاری عزت خراب کی۔ وہ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے نکاح کے بعد تمہیں کبھی خوش نہیں دیکھا۔ تم 3 ماہ اس کے قریب نہیں گئے، اس سے اپنا حق نہیں لیا۔
اگر وہ تمہارا سکون خوشی ہوتی تو تم کبھی اس سے دور نہ رہتے، اس کے قریب ہوتے، اس کی شال مٹھیوں میں دبوچ گئی تھی۔ پلوشا زران اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑی سے اپنے مقابل کر گیا تھا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ بے شرم اور بد لحاظ ہو۔ اس طرح کی باتیں اس حویلی کی عورت نہیں کر سکتی۔ تم ابرش کا کہہ رہی ہو، وہ اس حویلی میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ میرے نزدیک تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ میں اپنی مورے کے احترام میں تمہیں یہاں برداشت کرتا ہوں، مگر آئندہ تم نے اپنی حد پار کی، میں تمہیں خود یہاں سے نکالوں گا۔ زران نے اس کے بازو پر گرفت مضبوط کرتے برفیلے لہجے میں ایک ایک لفظ چبایا تھا۔ زران، چھوڑو مجھے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ پلوشا نے زران کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے کافی آہستگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایسا کرتے وہ اس کے بےحد قریب ہو گئی تھی۔ اس کے مسکرانے پر حیران ہوا تھا۔ وہ ابھی بری طرح رو رہی تھی، اب یکدم اسے دیکھتے ایک ادا سے مسکرا رہی تھی۔ زران اس کے مسکراتے چہرے کو تعصب بھری نگاہوں سے دیکھتے، اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے، لمبے لمبے ڈگ بھرتے امینہ خانم کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ زران کے جانے کے بعد پلوشا نے مسکراتی نگاہوں سے ابرش کو دیکھا، جو دوسری سیڑھی پر کھڑی ریلنگ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ بکھرے بال، بکھرا سراپا اور اس وقت اس کے لرزتے وجود پر زران خانزادہ کی شال تھی۔ اس کا لرزتا چکراتا وجود، اس کا آنسوؤں سے تر چہرہ اس کے اندرونی غماز کی ترجمانی کر رہا تھا۔ وہ درد کی تفسیر لگ رہی تھی، جو اپنے شوہر کی بے وفائی پر غم کی مورت بنی لرزتے ہوئے کھڑی تھی۔ ابرش کو دیکھتے پلوشا کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا کھلے بالوں کے ساتھ اس طرح اجڑے حلیے میں ہونا ثابت کر رہا تھا زران اور اس کے بیچ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا گہرے سانس بھرتا وجود اور بھیگی بے یقین نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، وہ زران خانزادہ کی بے وفائی پر ماتم مناتے ہوئے جلد زمین بوس ہوتے لڑکتے ہوئے نیچے آئے گی، اور پلوشا اسی انتظار میں تھی کہ وہ اس کے خون میں لت پت وجود کو دیکھے گی۔ پلوشا نے اسے نفرت امیز نگاہوں سے دیکھا۔ ابرش نے اپنے چکراتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامتے اپنے لرزتے وجود پر قابو پاتے ریلنگ کو مضبوطی سے تھاما تھا۔ دوسری پل وہ بھاگتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ زران لالا، بھابھی ناشتہ نہیں کر رہا ہے۔ میں نے بہت منت سماجت کیا مگر وہ ناشتہ نہیں کر رہا، مجھے غصے سے کمرے سے نکال دیا ہے۔ زران جو امینہ خانم سے ملنے کے بعد ان کے کمرے سے نکل رہا تھا، درخشاں کی بات پر زران نے اپنے جبڑے بری طرح بھینچے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھا، غصے سے دروازہ کھولتے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ جیسے خون اترا تھا۔ وہ ایک ہی جست میں ابرش کی طرف بڑھا، جو سلیپنگ پلز کی بوتل ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی۔ زران نے آگے بڑھتے ابرش کے ہاتھوں سے وہ بوتل چھین کر دور پھینکی تھی۔ بوتل میں موجود سلیپنگ پلز فرش پر دور دور تک بکھر گئیں۔ کیا کر رہی تھی تم ہاں؟
وہ اسے بازوں سے جکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے چیخا تھا۔ ابرش جیسے یکدم ہوش میں آئی تھی، وہ ان سلیپنگ پلس کو دیکھتے اب بھیگی نگاہوں سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو تمہارا بچہ نہیں چاہیے، میں مار ڈالوں گی اسے، میں مار ڈالوں گی تمہارے بچے کو، ابرش ٹوٹے لفظوں سے بولی۔ ابرش تم پاگل ہو چکے ہو، تم پاگل ہو چکے ہو، تمہیں ہوش بھی ہے؟ تم کیا کر رہی ہو؟ تم اپنے بچے کو مار رہی تھی، تم یہ کیسے کر سکتی ہو؟ واٹ دا ہیل آر یو لاسٹڈ یور مائنڈ؟ زران سرد آواز میں پوری قوت سے گرج اٹھا تھا۔ وہ ضبط کی انتہاؤں پر تھا، اسے خود پر کنٹرول کھو رہا تھا، رنگ و غیظ و غضب سے شدید سرخ پڑ رہا تھا۔ گہری سانس لیتے ابرش کو سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں میں پاگل ہو چکی ہوں، تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، اس حویلی کی اونچی دیواروں نے میری حواس سلب کر دی ہیں، اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں تمہارے بچے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے حصار سے خود کو چھڑوا دی، فرش پر گری پلس کی طرف پڑی تھی۔ زران کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا تھا، مزید اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر سکا۔ زران اسے کلائی سے جکڑے اپنے مقابل کرتے اس کی گال پر پوری قوت سے تھپڑ دے مارا تھا۔ ابرش اپنے گال پر ہاتھ رکھے لرزتے ہوئے زران کو دیکھ رہی تھی، جو گہرے سانس بھرتا اب اپنے ماتھے کو سہلا رہا تھا۔ ابرش اب دیوار کے ساتھ لگے بالکل خاموش ہو گئی تھی، وہ پتھرائی کیفیت سے زران کو دیکھ رہی تھی۔ تم نے مجھ پر پھر سے ہاتھ اٹھایا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا۔ تم جھوٹے ہو زران، جھوٹے ہو۔ ابرش کو اپنے ہی لفظ جیسے کسی کھائے سے آتے سنائی دیے تھے۔ وہ زخمی نگاہوں سے اب زران کو دیکھ رہی تھی۔ تم بھی ایک بے وفا پاگل عورت ہو جس نے میری زندگی برباد کر دی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے آج تم سے محبت کرنے کا، تمہیں اپنی بیوی بنانے کا، زران نے سرد برفیلے لہجے میں کہتے اسے بازو سے پکڑا تھا۔ وہ جیسے گرنے کو تیار تھی، وہ گر نہ جائے اسے مضبوطی سے بازو سے تھام گیا تھا۔ وہ لب بھینچے اس کے گال پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا تھا۔ کیوں وہ بے بسی اور کرب کی کیفیت میں اسے کندھوں سے تھامے حلق کے بل چیخا تھا۔ کیونکہ تم ایک بے وفا انسان ہو، بے وفا جھوٹے انسان، جس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تمہیں اپنا بچہ چاہیے مجھ سے، اس لیے میں تمہارے بچے کو مارنا چاہتی ہوں۔ ابرش آنکھیں میچے بولی تھی، بہت سے آنسو اس کی بند پلکوں سے گرتے آرز کو بھگو رہے تھے۔ وہ اب اس ستمگر کو دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابرش اگر تم نے میرے بچے کو نقصان پہنچایا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، سمجھے تم؟ زران بے بسی کی انتہا پر بولے تھا، اس کی عارض پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھتا خود پر قابو پا گیا تھا، ورنہ ایک بار پھر سے اس کے منہ سے یہ سن کر اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ اس کی گردن کی پھولتی رگیں اور خون اتری آنکھیں گواہ تھیں۔ بہت مشکل سے خود پر قابو پائے ہوئے اس کی عارض پر اپنی انگلیوں کے نشان اس کا دل چیر رہے تھے۔ سامنے کھڑی لڑکی اس کی محبت تھی اور اس کے بطن میں اس کا بچہ تھا، اور زران خانزادہ کو وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ مار ڈالو زران خانزادہ، کیونکہ میں اپنے بچے کو اپنی جیسی زندگی گزارنے نہیں دیکھ سکتی۔ جو محرومیاں میں نے سہی ہیں، ان محرومیوں میں اسے پلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ جب اس بچے کا باپ اس کی ماں کا نہ ہوا، وہ اس بچے کا کیسے ہوگا؟ ابرش آنکھیں کھولتے
زران کی شال دونوں ہاتھوں میں جکڑتے ہزیانی چیخی تھی، ابرش مجھے تم اور یہ بچہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ مجھے تم دونوں سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میری جان، زران اس کا چہرہ نرمی سے اپنے دونوں میں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے بولا۔ اس کی ہزیانی کیفیت سے پریشان ہوا تھا، وہ اس وقت حواس میں نہیں لگ رہی تھی۔ زران تڑپتے ہوئے اس کے گال پر انگلیوں کے نشان پر نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، ایسی حالت میں وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس پر ہاتھ اٹھائے یا سختی کرے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ وہ رات سے کرب کی کیفیت میں تھا، وہ اس کی اور اپنی محبت کی نشانی کو مارنا چاہتی ہے۔ یہ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس کی روح تک گھائل ہو چکی تھی، وہ غم و غصے سے جیسے پاگل ہو رہا تھا، اس کے اعصاب ساکت ہو رہے تھے، رگوں میں دوڑتا خون لاوے کی طرح بھڑک رہا تھا۔ تم جھوٹے ہو زران، تم ہمیشہ ایسے کرتے ہو، مجھ سے وعدہ کرتے ہو پھر توڑتے ہو، وعدہ کیا تھا مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کیا تھا مجھ پر کبھی چلاؤ گے نہیں، وعدہ کیا تھا صرف میرے رہو گے، اگر کوئی وعدہ نہیں نبھایا تمہیں اپنا ہر رشتہ پیارا ہے، بس تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے شدت سے رو دی تھی۔ ابرش تم مجھے بہت عزیز ہو، بہت محبت کرتا ہوں تم سے، ہر رشتے کی طرح تم بھی مجھے بہت پیاری ہو۔ زران اسے اپنے سینے میں نرمی سے بھینچے بولا، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، تم صرف اپنے بچے کی وجہ سے مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو۔ تمہیں میری نہیں اپنے خون کی پرواہ ہے، تم خود غرض ہو، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے، کوئی بھی میرا نہیں ہے۔ ان 6 ماہ میں ماما نے میرے بالکل پتہ نہیں کیا وہ یہاں آ سکتی تھی مجھ سے ملنے، جب تمہارے گارڈز مجھے اغوا کر کے لا رہے تھے۔ ماما انایا کی جان بچانے کے لیے میری طرف نہیں ایک قدم بڑھی، میری طرف ایک قدم بھی نہیں بڑھی۔ انایا مجھے بھی پیاری ہے، اس کے لیے میں اپنی جان بھی دے سکتی ہوں، مگر ماما کے سنبھل نے مجھے پھر بھی تکلیف دی تھی۔ دیکھو میں کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، تم بھی مجھے اگنور کرتے ہو۔ اس کے سینے کے ساتھ لگی سسک پڑی۔ وہ نرمی سے اس کی کمر سہلاتے ہیں، اسے خود میں بہت نرمی سے بھینچے ہوا تھا، اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ اپنی شاید پریگننسی کی وجہ سے بہت حساس ہو رہی تھی، پچھلے 5 ماہ سے وہ سہلے سے نہیں ملی، وہ شاید سب کو بہت یاد کر رہی تھی۔ زران نے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ ابرش اس کی شال مٹھیوں میں جکڑے اس کی سینے سے لپٹی پوری طرح رو رہی تھی۔ ابرش، زران اسے پیار سے پکارتے ہیں، اس کے بالوں پر اپنے لب نرمی سے رکھے تھے۔ ابرش اس کی نرمی پر مزید اس کے ساتھ لپٹی، رات سے اسے زران کی نرمی محبت کی ضرورت تھی۔ اسے دم کر کے نرم حصار کی ضرورت تھی۔ ابرش اس کے گرد اپنا حصار سختی سے باندھ گئی تھی۔ یکدم اس کی نگاہ اس کی شال پر موجود گلابی لپسٹک کے نشان پر پڑی، وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ زران نے اسے خود سے دور ہوتے پریشانی سے پوچھا۔ زران تم مجھے پاگل کہتے ہو، میرے ہر ایکٹ کو پاگل کہتے ہو، کیا صفائی دو گے تم مجھے اس سب کی؟ کیا وجہ دو گے مجھے اپنی بے وفائی کی؟ کیا میں تمہاری ضرورت پورا نہیں کرتی، تمہارا حق ادا نہیں کرتی؟
تمہیں بستر پر خوش نہیں رکھتی کیا؟ تم جتنی مرضی شدتیں ڈھاؤ، میں تمہاری قربت میں اف نہیں کرتی، صرف تمہیں خوش رکھنے کے لیے، تاکہ تم میرے علاوہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو۔ پھر بھی تمہیں کسی اور کی ضرورت کیسے پڑ گئی جو تم سے یہ برداشت نہیں ہوا، اور تم پلوشا کے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ تم نیچے اپنی مورے کے پاس نہیں بلکہ پلوشا کے کمرے میں اس کے ساتھ یہ سب کر رہے تھے۔ ابرش اس کی شال دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے روتے ہوئے بولی، کیا کر رہا تھا میں پلوشا کے ساتھ؟ ذرا نے حیرانگی سے ابرش کو دیکھتے اپنی شال کو دیکھا تھا، جہاں گلابی لپسٹک کا نشان تھا۔ وہ نشان دیکھتے سب سے اپنی مٹھی بھینچ گیا تھا۔ یہ نشان پلوشا کی لپسٹک کا تھا۔ وہ نیچے لاؤنج میں جب اس سے ٹکرائی تھی، یہ نشان تب ہی پڑا تھا۔ ذرا نے پریشانی سے اپنا ماتھا سہلایا۔ ابرش ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ابرش ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی ہی بات ہے۔ تمہاری کوئی ایکسپلینیشن اب میرے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ اب میرے کریم مت آنا، تمہیں مبارک ہو تمہاری زندگی میں دوسری عورت۔ تم اب صرف اس کے ہی رہنا، میرے قریب مت آنا، تمہیں تمہارے خاندان کی عورت مبارک ہو۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری بے وفائی۔ تمہاری مورے یہی چاہتی تھی، مگر تم نے تو نکاح ہونے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس سے پہلے ہی تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ اور ٹوٹے لفظوں سے بولتے ہوئے سسک پڑی۔ ابرش کے الزامات پر زران اپنے لب بھینچ گیا تھا۔ ابرش میری بات سنو۔ زران نے اپنے غصے پر قابو پاتے بہت تحمل سے اسے پکارا، سر نفی میں ہلاتے اسے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ یکدم اس نے اپنے چکراتے سر کو تھامتے دیوار کا سہارا لیا تو زران اسے بازو سے جکڑ گیا تھا۔ ابرش اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، تمہیں ساری وضاحت دے دوں گا، ابھی خاموشی سے ناشتہ کرو، پھر ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں گے۔ مزید بحث تم نہیں کرو گے، نہ ہی اس وقت تمہاری کوئی بات سنوں گا۔ ناشتہ کرو پہلے، میں تمہیں ساری وضاحت دوں گا۔ زران نے اس کے الزامات پر لب بھینچتے کافی سختی سے کہتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ سرد آنکھیں گاڑتے، اس کے بازو پر بھی اپنی گرفت کافی مضبوط کی تھی۔ وہ اس کی بے وقوفی پر اپنے بچے کا نقصان نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی اسے سمجھانا بہت مشکل تھا۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، نہ ہی وہ کبھی وہ سمجھتی۔ خاموشی سے بہتے آنسوؤں سے اس کی طرف ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو ابرش، ذرا نے سختی سے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ ابرش نے اپنے بازو سے زران کی مضبوط گرفت چھڑوائی، جسے زران نے اسی لمحے چھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموشی سے مکانکی انداز میں صوفے کی جانب بڑھی، جہاں ناشتے کی ٹرے رکھی تھی۔ ابرش صوفے پر بیٹھتے ٹیبل پر رکھی ٹرے سے سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی۔ اس کے ناشتہ کرنے پر زران نے گہری سانس لی تھی۔ زران اس پر غصہ اور سختی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ نرمی اور پیار سے ناشتہ نہ کرتی تو وہ سختی سے ہی ناشتہ کرواتا، کیونکہ ابرش پیار سے زیادہ سختی کی زبان سمجھتی تھی۔ وہ مجبور ہو جاتا تھا اس پر سختی کرنے کو۔ زران اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے لب بھینچے اسے دیکھ رہا تھا، جو سینڈوچ کے ساتھ فریش اورنج جوس کے گلاس سے گھونٹ گھونٹ بھر رہی تھی۔ ابرش کا چہرہ سرد سپاٹ تھا۔ زران اس کے تاثرات سے سمجھ گیا تھا۔ وہ وقتی طور پر اس کے غصے اور سرد پن سے خائف ہوتے ناشتہ کر رہی ہے۔ زران نے غصے سے جھنجھلاتے ہوئے
اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اپنے گلے سے شال اتار کر زمین پر پھینک دی۔ وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا